मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सोसाइटी में इस्लामी तहरीकों के लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो ह्यूमन रिसोर्स का मसला है। बड़ी बड़ी जमातें, बड़ी बड़ी तंजीमें आप देख रहे हैं जिस तरह से मंसूबाबंदी कर रही है और जितने उनके वसाइल खर्च हो रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर उनके जो अफराद हैं वो उस तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से तहरीक के अफराद को करना चाहिए। यही एक वजह मालूम पड़ती है जो इस्लामी इनकलाब के लिए हम सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, उसमें एक बड़ी रुकावट की वजह ह्यूमन रिसोर्स या वो अफराद का न मिलना है। और इसकी कमी क्यों है, इसे कैसे निपटा जा सकता है, इन परेशानियों से कैसे अपने आप को तंजीमें उबार सकती हैं, इसी सब बातों पर हम लोग चर्चा के लिए आज जनाब महमूद आलम साहब, जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर हैं और बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ भी हैं, उनको हम लोगों ने दावत दिया और उनसे जरा इस टॉपिक पर समझना चाहते हैं कि इन हालात से हम कैसे निपटे। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब महमूद आलम साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जैसा कि आपने शुरू में ही देखा, एक बड़ी क्राइसिस जो है ये महसूस की जा रही है तहरीक के वर्कर्स के दरमियान, उनके जो अफराद हैं उनके अंदर। तो इन हालात से कैसे निपटा जा सकता है और मेन मसाइल क्या है, इस पर जरा आप अपनी रोशनी दीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक बहुत ही अहम मौजू की तरफ इशारा किया है। तो जो आपने इब्तिदाई कलमात में इंट्रोडक्शन में बात कही, उसमें एक वर्ड का इस्तेमाल आपने किया, इनकलाब की बात आपने कही, जिसको अंग्रेजी में रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो दरअसल बुनियादी तौर पर हम लोगों से गलती यही होती है कि हम लोग इस्लामिक डेवलपमेंट को रिवॉल्यूशन से ताबीर करते हैं, जबकि ये रिवॉल्यूशन ना के इवोल्यूशन है। पे दर पे इसके डेवलपमेंट होती है और एक पद से लेके घर और घर से लेके समाज, तो सोसाइटल चेंज के बाद जो है ना वो तब्दीली आती है, जो उसके असरात जो है ना पूरी दुनिया के लोगों पर मरतब होता है। तो इस प्रोसेस को अगर हम सामने रखें तो हमारे सामने ये बात खुल के आती है कि दरअसल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस इनकलाब को बर्पा किया था, इनकलाब इसलिए कहते हैं कि उन्होंने एक मुकम्मल प्रोग्राम को अल्लाह के तरफ से हिदायत की सतह पर पे दर पे इस्टेब्लिश करते हुए एक मुकम्मल स्टेट में कन्वर्ट किया। तो तारीख के ये जो बाब है या तारीख के ये जो चैप्टर है, जिसके रोशनी में हम तमाम तर लोग अपने लिए एक प्रोग्राम को मुरतब करते हैं। तो ये जो प्रोग्राम हमारा होता है, उसी प्रोग्राम के शुरुआत हम लोगों को जिस तरीके से करना चाहिए, अगर उसमें कोई गलती या कोताही हो जाती है तो आगे चल के उसके नतायज सही नहीं निकल पाते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर यह बात सोचना चाहिए कि किसी भी काम का कुछ भी कर लीजिए, सही या गलत, तो कुछ ना कुछ नतीजा बरामद होता है। लेकिन यहाँ सवाल कुछ ना कुछ बरामद होने से नहीं है, क्योंकि इसका ताल्लुक एक इंसान के डेवलपमेंट ही नहीं है, समाज के विकास ही नहीं है, बल्कि एक इंसान के आखिरत के और दुनिया के दोनों ही कामयाबी के साथ इसका ताल्लुक है। तो अगर बुनियाद में कोई गलती हो जाए या इब्तिदाई शुरुआत में जो है ना कोई गलती हो जाए, तो उसका नतीजा सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में भी उस इंसान पर पड़ेगा। इसलिए हमें बहुत ही केयरफुल रहने की ज़रूरत है, सिंसियर रहने की ज़रूरत है इस मामले को। ये कैजुअल मामला नहीं है दुनिया के दूसरे तहरीकों के जैसा, रैदर ये एक अपनी नौइयत की अनोखा ये एक तब्दीली है समाज के, इंसान के ट्रांसफॉर्मेशन का, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अल्लाह ताला ने मुकम्मल तौर पर इस दुनिया में हमारे सामने लाया, जो नमूने की हैसियत से हम लोग उससे अखज़ करके अपने लिए प्रोग्राम मुरतब करते हैं। जी, तो ये जो क्राइसिस की वजह है, ये आप क्या समझते हैं कि तंजीमें जिस तरह से काम कर रही है, इतना एफर्ट लगाती है, अपना इतना माल खर्च करती है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या मंसूबे में कमी है या उनके प्रोग्राम में कोई कमी है जिसके वजह से तंजीमों को वो अफराद नहीं मिल पा रहे हैं?
آپ نے ایک بہت ہی چبھتے ہوئے سوال کو کیا ہے. دراصل اس کا جواب جو ہے نا میرا کوئی تنقیدی جواب نہیں ہے. ہر جماعت اپنے طور پر جو شروعات ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ مقاصد کو لے کے شروع ہوتی ہے. اور اگر اسلامی جماعت کی بات کریں تو کئی جماعتیں ہمارے منظر پر ہیں جس کے اتہاس اگر ہم لیں تو 50 سال 100 سال کے قریب ہوتے جا رہا ہے. تو یقیناً جب اس کی شروعات ہوئی تھی 50 سال کے پہلے جو ہے نا حالات کچھ اور تھے اور آج جو ہے نا حالات کچھ اور ہے. تو ہمیں یہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، ریوائز کرنے کی ضرورت ہے کہ جس پیرائے میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں کیا آج کے اسٹیٹس وہی ہے یا ہمیں کچھ دوسرے انداز کے کام کرنے کی بھی ضرورت ہے. اس سلسلے میں جو پہلے آپ نے بات کہی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا، مانو سنسادھن کے وکاس کا، تو یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے اور یہ بہت ہی پیچیدہ معاملہ ہے. یہ کسی ڈائلاگ یا کسی لیکچر سے دینا یہ معاملہ طے نہیں ہوتا ہے. ہم لوگ جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گئی کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں پہلا مسلم ہوں. دراصل اسلام کا وہ بنیادی نقطہ وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ایک انسان کو خود کے لیے اعلان کرنا پڑتا ہے کہ میں وہ مسلم ہوں. یعنی کہ ہم پورے معاشرے سے، پورے سوسائٹی سے، پورے دنیا سے بیگانہ ہو جاتے ہیں. ہم ہیں اور میرا اللہ ہے اور میرا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. اللہ کے سامنے ہم کو جواب دہی ہے اور اس اللہ کے بارگاہ میں ہمیں قبولیت کی امکان ہے. تو یقیناً ہم اپنے گرد اور اللہ کے ساتھ تعلق کے بیسس پر اپنے ڈیولپمنٹ کی پلاننگ کرتے ہیں. یہاں پر کوئی موضوع بحث نہیں ہے کہ دنیا کے کتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. یہاں پر ایک نقطہ واضح کرنا چاہیں گے کہ دراصل دنیا میں جب بھی کوئی انقلاب برپا ہوتا ہے تو ایک اجتماعیت کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور ایک فرد کو لیڈر چن لیا جاتا ہے یا اپنے آپ کو لیڈر گھوشت کرتا ہے اور اس لیڈر کے گرد یہ پوری جماعت کے ایک منصوبہ ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور اس کے مطابق کام ہوتا ہے. ان تمام تر چیزوں کو اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو اس کے ایک ہی لفظ میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ ایکسٹرنل ہے. اس کے ساتھ انٹرنل یا ذاتی یا قلبی طور پر کوئی تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ایک انسان اگر ایک پروگرام کے تحت اپنا کام کرتا ہے تو فزیکلی کام کرتا ہے، میکینیکل ورک کرتا ہے، تو اس کا ڈیولپمنٹ کا تعلق اسی انداز سے ہے. لیکن یہ اسلام واحد جو ہے نا ایک منصوبہ دیتا ہے کہ جہاں پر انفرادیت سے شروع ہو کے اجتماعیت میں ختم ہوتا ہے. یہ لوگوں کو جمع کر کے کسی کام کو نہیں کرتا ہے بلکہ ایک فرد کو ڈیولپ کر کے اس کو جماعت میں تبدیل کرتا ہے. تو اس پروسیس کو جتنے ہلکے طریقے سے ہم لوگ لیں گے یا جتنے کہہ لیجیے کہ ہمارے تفہیم کی سطح کم ہوگی اتنا ہی زیادہ نقصان ہم کو پہنچے گا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے تاریخ میں ابھی سوشل میڈیا کے زمانے میں اجلت پسندی عام ہو گئی ہے. کسی کے پاس پیشنس نہیں ہے، کسی کے پاس صبر نہیں ہے اور اسی درمیان سے یوتھ جو کسی بھی تبدیلی کے لیے بنیاد بنتے ہیں وہ اسی معاشرے کے پیداوار ہیں جن کو ہم لوگ عام طور پر جین زی کہتے ہیں، جین زیڈ کہتے ہیں. یہ جین زیڈ جو 1997 کے بعد سے پیدا ہوا 2012 تک ہے اور 2013 سے لے کے 2025 تک جو زین الفا ہے یہ دو کے کمبینیشن میں یہ جنریشن ہے. اس جنریشن کے تبدیلی پر ہی پوری طریقے سے ہمارے تحریک اسلامی کا فیوچر ڈیپینڈ کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس اجلت پسند نوجوانوں کو لے کر ہم کو کس طریقے سے ان کے اندر پیشنس ڈیولپ کیا جائے، ان کے قلبی اور جسمانی اور ذہنی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کس انداز سے ہونا چاہیے، یہ ایک بہت ہی صبر آزما مرحلہ ہے جو صرف لیکچر سے یا پروگرام سے یا تربیتی صرف پروگرام سے یہ معاملہ طے نہیں ہونے والا ہے. تو اس بات کو سمجھے بغیر اگر ہم کام کریں گے تو ہمارے پاس افراد تو دکھائی پڑیں گے لیکن افراد کے ذریعے سے جو اسلامی تبدیلی کے بارے میں ہم خواہش مند ہوتے ہیں تو ان کے ذریعے سے ایک ایسے سماج آئے گا جو انصاف پر مبنی ہوگا، جو لوگوں کو حقوق کے لیے لڑے گا، غریب یتیم مسکین سے محبت کرے گا، جو
اپنے مقابلے میں دوسرے کو ترجیح دے گا، قربانی پر اس کی زندگی منحصر ہوگی. یہ تمام تر خصوصیات جو ایک انسان کے اندر سماج چاہتا ہے اس سے یہ دور رہے گا. تو یقیناً آج جو ہے نا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس افرادی قوت تو ہے، چاہے کوئی بھی جماعت ہو افرادی قوت کو تو جمع کر لیتی ہے، لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ کا معاملہ ہے اس کو سنسیئرٹی سطح پر نہیں کام کرنے کی وجہ سے ان کے اندر وہ افرادی قوت نظر نہیں آتا ہے جو ایفیکٹو طور پر سماج کو بدلنے کے لیے اپنے ایثار و قربانی کا مظاہرہ کرے. گویا آج کے زمانے میں جو یہ میٹریلسٹک دور ہے اس میں نوجوان جو اپنے کیریئر کو لے کر کے ہے، کیا یہ آپ محسوس نہیں کرتے ہیں کہ جو تحریک سے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں یا جس جماعت کو لے کر کے جڑے ہوئے ہیں ان کے اندر بھی قربانی کا وہ جذبہ نہیں پایا جاتا ہے جو جذبہ ہونا چاہیے جس کو قربانی کے لیے یا تحریک کے لیے یا اپنے مقصد کے لیے قربان کرتے ہیں؟ بہت ساری تنظیموں کو ہم نے دیکھا ہے، بہت ساری تحریکوں کو ہم نے دیکھا ہے. آپ اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو کمیونسٹ نے بھی بہت قربانیاں دی وہ اپنے کو لانے میں. تو اس طرح سے کیا اسلامک ورلڈ جو ہے وہ قربانی دینے میں پیچھے ہٹ رہا ہے؟ واحد صاحب، ہم ایک بات یہاں کہنا چاہیں گے کہ اسلامی تعلیمات کے اندر جو مکمل طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تبدیلی لایا سماج میں، تو اس میں ہمارے فیوچر، ہمارے سکسیس، ہماری کامیابی اور ہمارے مقصد زندگی کے ساتھ ذریعہ معاش بھی اس میں انوالو ہے، جڑا ہوا ہے. جب ہم مکمل طور پر تمام تر چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک منصوبہ بندی کرتے ہیں اور نوجوان کو جو ہمیشہ ایکشن مانگتا ہے، ایکشن کے فیلڈ میں ایکٹیو رکھنے کے لیے اگر ہمارے پاس کام ہے جو مونوٹونس نہیں ہونی چاہیے، اس کی زندگی کے ساتھ بھی وابستہ ہونی چاہیے اور اس کو ایک موقع فراہم کرے جو موقع جو ہے نا سماج کے اندر ایک تبدیلی لانے کے لیے اس سے ایکسٹرا آرڈنری محنت اور ایک کریٹو تھنکنگ کو ڈیمانڈ کرتا ہے، تو وہ اس نوجوان کے لیے وہ پلے گراؤنڈ ہو سکتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے، حالانکہ مسلم امت کے سطح پر یہ بات بولنا کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں لگتا ہے کیونکہ میں بھی اسی قوم سے ہوں، کہ سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے کو ڈیل کرنے کے لیے جن عنوان پر جس طریقے سے بات کرنا چاہیے ہم لوگ بات کرنے میں قاصر رہے ہیں. آج بھی مسجدوں سے دیکھ لیجئے یا جو ہمارے محفلیں ہوتی ہیں جہاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، ہم سبجیکٹیو انداز میں بات کرتے ہیں. زمانہ بدل کے آبجیکٹیو انداز سے ہو گیا ہے. نوجوان کے اندر ٹائم کی کمی ہے، چاہے جس وجہ سے بھی ہو، تو وہ آبجیکٹیو انداز سے کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں، ٹو دی پوائنٹ سمجھنا چاہتے ہیں. ان کو اسپیسیفک انداز سے بتانے کی ضرورت ہے. وہاں پر اگر ہم ان کو لیکچر پلائیں گے یا 1 گھنٹہ کے تقریب میں ان کو ایک پوائنٹ بھی نہیں ملے گا تو اوبیسلی یہ ابانے والا معاملہ ہوتا ہے اور نوجوان پھر اس کے طرف مائل نہیں ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آج کے تحقیق ہے جن زی کو لے کے، یہ جو نوجوان نسل ہے ان کے ساتھ ریسرچ یہ آ رہا ہے، خاص کر کے PEW جو ہے نا ایک ریسرچ آرگنائزیشن ہے امریکہ کا جس نے کافی ایکسٹینسو اس پر ریسرچ کیا ہے، تو اس نے یہ بتایا ہے کہ ان کے زندگی میں مقصد نام کی چیز ہی نہیں رہ گئی ہے. ان کو کیریئر سے بھی کوئی محبت نہیں رہ گئی ہے. وہ ایک کیجول طریقے سے زندگی کو بسر کر رہے ہیں. یعنی کہ زندگی سے ہماری محبت نہیں رہی ہے، تو زندگی کو ہم جو بسر کر رہے ہیں وہ ویسٹ کر رہے ہیں اور اس ویسٹ کا احساس بھی نوجوانوں کو نہیں ہے. تو نوجوان جو ہے نا مینٹلی اس جگہ پر کھڑے ہیں جہاں پر جس کا شعور نہیں ہے، اس شعور کی بات یا مطالبہ ہم ان سے کر رہے ہیں، تو اس کے پہلے انہیں سیٹ رائٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس مقام پر لانے کی ضرورت ہے جہاں اس احساس کے ساتھ وہ اپنے زندگی کو دیکھ سکے. ابھی وہ زندگی کے دوسرے نظریے سے دیکھ رہے ہیں، دوسرا آئینہ وہ پہنے ہوئے ہیں، اس آئینے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. یہ جیسا کیا ہے کہ مقصد کو سمجھنا ضروری ہے کسی کام کو کرنے کے لیے، وہ نوجوانوں کے پاس نہیں ہے، جبکہ اللہ نے انسان کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا. تو انہی باتوں کے ساتھ امید ہے کہ ہم ان جو سمسیاؤں کو محمود عالم صاحب نے بتایا ہے اس پر ایڈریس کر کے، ریسرچ کر کے، اس کے بعد تنظیمیں اس پر کام کریں تو انشاءاللہ ہمارے سماج میں پریورتن ہوگا
اور جو مقصد ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اسلامی تحریکیں حاصل کرنا چاہ رہی ہیں، اس میں کامیابی ملے گی. بہت بہت شکریہ جناب محمود عالم صاحب. جی شکریہ.